अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। साहिब आज़ाद कश्मीर के अंदर धरना जो है वो जारी है। सालसी की बात की जा रही है। कश्मीरी अवाम डटे हुए हैं। खुराक बंद करने वाले कौन हैं और इस वक्त यजीदी और कूफे वाले जो हैं उनका इंतखाब करना भी बड़ा ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान साहब की सालसी जो थी वो कहाँ तक पहुँची और क्या ये मुज़ाकरात और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आज़ाद कश्मीर रावलाकोट के धरने में जाने वाले जो सरकारी अफसरान थे रिटायर्ड और रिटायर्ड फ़ौजियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने लगी है। उसकी वजूहात क्या हैं पूरी लिस्ट आपके सामने रखेंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर ख्वाजा आसिफ हैं तो नून लीग को किसी दुश्मन की सियासत में ज़रूरत नहीं। ऐसे क्यों है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, धरना जारी है। अवाम की बड़ी कसीर तादाद वहाँ पे मौजूद है। इतने दिनों के बाद भी इतनी बड़ी तादाद का मौजूद होना इस बात की गमाज़ी करता है कि ये लोग अपने मुतालबात से, अपना हक़ लेने से, अपनी बात से पीछे नहीं हटे। अब वहाँ पे आप ख्वाजा इमरान साहब को तकरीर करते हुए देखें या उमर नज़ीर कश्मीरी को देखें या दीगर लोगों को, तो वो जितनी उनकी काबिलियत है, पढ़े लिखे हैं ऐसा नहीं है, तो वो उसके मुताबिक अपनी बसात के मुताबिक अपना मुद्दा, अपनी बात को बयान कर रहे हैं। कहीं गलती भी हो जाती है, ऊंच नीच भी होती है। उनकी एक ही बात है कि बकौल ख्वाजा इमरान के कि मैं जितनी बार तकरीर करता हूँ मेरे ऊपर एक FIR होती है। मैं 50 तकरीरें करूँगा और जब यहाँ से वापस घर जाऊँगा तो हो सकता है मेरे ऊपर 50 FIR हो जाए। वो कह रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलते थे, बोलते रहेंगे, हम ना दहशत गर्द हैं, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ना किसी और के ख़िलाफ़ हैं, हम अपनी जायज़ बात करते हैं। ये पाकिस्तान ख़ुद से बीच में कूदा है और सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बैठे हुए ट्रोल करने वाले लोगों ने, ये जो ट्रोलिंग करते हैं, उन्होंने नफ़रत का एक बीज बोया है। तो जब स्टेज के ऊपर से खड़े होकर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारी कोई मुखालफत नहीं, कोई चीज़ें नहीं, तो फिर ये जो नफ़रत है इसने क्यों जन्म लिया? इस नफ़रत ने उस वक्त जन्म लिया जब आज़ाद कश्मीर का ना कोई असम्बली का इजलास हुआ, ना काबीना का इजलास हुआ, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदर और वज़ीर आज़म ने, ना किसी मेंबर असम्बली ने। तो बिना पूछे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो फोर्सेस थी वो बेचती गई और बड़ी तादाद में फोर्सेस भेजी गई जिन्होंने लोगों के घरों के अंदर लूट मार की, दुकानों को लूटा, लोगों को गोलियाँ मारी। बेशुमार लोग ज़ख्मी भी हुए, लोग शहीद भी हुए, लाशें हमने ज़मीन के ऊपर गिरी हुई देखी। तो तमाम हालात का सामना किया कश्मीरियों ने, ख़वातीन ने बड़ी तादाद में साथ दिया और अब भी जो है वो साथ दे रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 2 डेडलाइन दी थी, दोनों ख़त्म हो चुकी। अब डेडलाइन के बाद गुज़श्ता रात उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम रावलाकोट से बारास्ता बाग होते हुए मुज़फ़्फ़राबाद दारुल हुकूमत में लॉन्ग मार्च करके नहीं जाएंगे। उसके बदले में ये कहा गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, ये जो गुज़श्ता रात गुजरी है, कि लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान करने के बजाय हम धरना और शटर डाउन जो है और पहिया जाम की कॉल को बरकरार रखेंगे। कमेटी की क़यादत ने कहा कि हम पुरअमन जदोजहद जारी रखेंगे और कल कौमी असम्बली में मौलाना की फिर से सालसी की आफ़र के बाद हालात बेहतर हुए और ये लग रहा है कि मौलाना साहब जो है वो मिल के, उनकी जमात के जो नुमाइंदे हैं आज़ाद कश्मीर में, बड़े अच्छे आदमी मौलाना सईद यूसुफ साहब हैं, तो इतलात हैं कि बर्फ़ कहीं ना कहीं जो है वो पिघलेगी और एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, जिसके नतीजे में दोनों अफ्रीकैन को फेस सेविंग भी मिलने का इम्कान है। अब रोज़े अव्वल से जो है हम इस बात के हामी हैं कि पहली तो बात है कि ये एहतजाज, ये सारी चीज़ें होने से पहले मुज़ाकरात होने चाहिए थे और ऐसा होना सबके हक़ में बेहतर होगा। अब भी वक्त है कि ये मुज़ाकरात अगर हो जाएं तो इसमें अवाम का जानी और माली नुकसान नहीं होगा। अब देखिए, सिर्फ जान जाना नुकसान नहीं है, वो तो बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो लोगों की दुकानें बंद हैं, ये जो लोग सड़कों पे हैं, ये जून का महीना है, ये वो इतनी गर्मी है, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो इस सारे अमल में बरवक्त एहतियाती तदाबीर, हिकमत, तदब्बर को सामने रखते हुए अगर मुज़ाकरात बरवक्त कर ही लिए जाएँ तो इसमें कोई हर्ज है। ये कोई एक दूसरे के दुश्मन तो है नहीं है। भारत के साथ अगर मुज़ाकरात करके अभिनंदन को वापस भेजा जा सकता है, जंग की हालत के बाद भी ये चीज़ें की जा सकती हैं, तो अपने लोगों से ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? ये अपनों के ऊपर जुल्म और गैरों के ऊपर जो रहम माज़रत के साथ ये क्यों है? इस क्यों का जवाब ना हर इंसान पूछ रहा है कि अपनों के साथ अपने ही ऐसा क्यों करते हैं? ये दुश्मन जैसा रवैया क्यों होता है? ये नफ़रत क्यों जन्म लेती है? अब देखें, जो खुराक का मामला था, मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने कंफर्म किया है, जो गाड़ियाँ फ्रूट, सब्ज़ियाँ, फल, आटा, दाल, चीनी, चावल लेके आते हैं, उन्हें पुलिस जो है वो रोक के आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल होने से पहले वो नहीं जाने देती।
وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کا کھانا پینا بند کر دیں گے. یہ تو جنیوا کنونشن جو ہے قانون اس کی خلاف ورزی ہے. یہ تو اسرائیل نے بھی فلسطین کے ساتھ ایسے نہیں کیا, دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا, اور بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ایسے کبھی خوراک کو بند نہیں کیا. تو اب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کا کھانا پینا ختم ہو جائے گا تو یہ چلے جائیں گے, ہمیں آپریشن نہیں کرنا پڑے گا, اسی بات کے انتظار میں آپ ہیں, اور آپ کی یہ کوشش ہے کہ ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہیں, سگار کو سلگایا ہوا ہے, سگار پی رہے ہیں اور دیکھیں گے جو کرنا ہے کر لیجئے. ایسے نہیں ہوتا. ریاست کبھی ایسے نہیں کرتی اپنے عوام کے ساتھ. اس بات کے انتظار میں مت رہیے. یہ لوگ پھل خوبانی ہے, ناشپتی ہے, وہاں پہ سیب ہے, پانی تو ہے ہی ہے منرل واٹر سے, اچھا وہ پی کے بھی گزارا کر لیں گے. لیکن یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ محرم چل رہا ہے, تو اس میں اگر آپ دیکھیں نا کہ کوفے والے کون ہیں اور یزید کون ہے. یہ کھانا بند کرنے والے معذرت کے ساتھ یزید ہی ہوئے نا. پھر کوفے والے وہ ہیں جو تماشا دیکھ رہے ہیں. اس میں تماشبین کون ہے؟ آزاد کشمیر کے تمام اسمبلی کے ممبران, صدر اور وزیر اعظم کو بھی میں اس میں شامل کروں گا, جو تماشا دیکھ رہے ہیں, جو اس معاملے کا حل نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں پہلے ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایسے کر لیں تو انہوں نے ہماری بات کیوں نہیں مانی. بھائی وہ ماضی ٹھہرا, آپ حال میں ہیں, مستقبل اور حال کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر لیجئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, آپ مجبور ہیں, آپ سے کوئی پوچھتا نہیں اور فورسز آ جاتی ہیں. صاحبو میری کسی سے بات ہوئی, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, انہوں نے کہا ابرار صاحب مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے نام سے دستخط ہو گئے, میں نے یہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا. یہ علامتی طور کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں. تو جس ملک کے اندر کے حکمرانوں کا یہ حال ہو کہ انہیں کوئی پوچھے نہ اور فورسز آ جائیں اور ان کے علاقے میں, ان کے خطے میں آ جائیں, وہ وہاں کے صدر ہوں, وزیر اعظم ہوں, کسی اور عہدے کے اوپر ہوں, تو آپ امیجن کیجئے ان کی کیا حیثیت ہوگی, وہ کیا مذاکرات کریں گے. پھر مولانا صاحب کی جو ثالثی ہے, اللہ کرے یہ فیس سیونگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھیے ہر چیز کا حل بات چیت ہوتی ہے, بڑی بڑی جنگوں کے بعد بھی بات چیت ہوتی ہے. دیکھیں نا ایران, اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہوئی جس میں آدھا درجن سے زائد ممالک اس لسٹ میں آئے, وہ جو قطر اور دبئی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے, آج اسی قطر نے جگہ دی اور ساری چیزیں دی, اور ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ مثبت پرائے میں آگے بڑھی ہیں. اتنی بڑی جنگ کے بعد بھی تو مذاکرات ہوئے نا, ہزاروں جانوں کے جانے کے بعد بھی تو مذاکرات ہوئے نا. تو یہاں پہ بھی مذاکرات ہوں گے, بات سنی جائے گی, اور آپ تو بڑے قریب پہنچ چکے ہیں. 5 جون کی حیثیت کو بحال کیجیے, یعنی کہ 5 جون کی پوزیشن بحال کریں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے اس کے بعد ہم دھرنا ختم کر دیں گے, باقی باتیں بعد کی ہیں. نئے الیکشن, نئی اسمبلی, نیا وزیر اعظم, نئی حکومت آ جائے, اس سے بھی بات ہو جائے گی. چونکہ وقت کی بڑی قلت ہے, میں انتخابات کے حوالے سے بھی بہت جلد بات کروں گا. اب وہ کیا کہتے ہیں 5 جون, میں روزانہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جو FIR تھی وہ واپس لیں. 5 جون کو جو کالعدم قرار دیا تھا اس سے پہلے تو ایسا نہیں تھا, وہ واپس لیجئے. جو فورسز آئی ہیں ان کو واپس لے جائیں, بندے جو ہمارے مسنگ سے ہمارے حوالے کریں. اتنی ساری بات ہے, ہم دھرنا ختم کر دیں گے. لانگ مارچ تو ویسے بھی وہ نہیں کر رہے, ادروائز ہم بیٹھے رہیں گے. دوسری جانے والے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی بیٹھے رہو, ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ مولانا صاحب کی جو ثالثی ہے, اللہ کرے کہ اس میں کوئی پیش رفت ہو, اس میں کوئی بہتری آئے, اور جس کے نتیجے میں یہ جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں. لیکن خوراک بند کرنا یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ جو FIRs آپ کر رہے ہیں, میرے پاس بہت ساری لسٹیں ہیں, اس کے بعد جو لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں, جو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, یہ جو کامیابی ہوئی نا ان کو, جو لوگوں نے بھی پہلے تو بڑی گالیاں دیں, جو کہ غلط کیا, انہوں نے کسی بھی ادارے کو گالی نہیں دینی چاہیے, کسی ملک کو بھی. اس کے بعد جب پیچھے ان کے گھروں میں لوگوں کو پکڑا گیا تو انہوں نے ویڈیو بیان جاری کر دیے. ظاہر ہے مجبور بھی تھے, پہلی غلطی بھی تھی یا نہیں تھی, جو بھی حالات تھے. تو یہ طاقتوروں کو پتہ چل گیا کہ یہ فارمولہ پاکستان والا یہاں پہ بھی کسی حد تک چل سکتا ہے. تو لہٰذا وہ اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں کہ ہم FIR کریں گے, لوگ ڈر جائیں گے, ہم گولی چلائیں گے, لوگ ڈر جائیں گے, ہم زبردستی بیان لے لیں گے, یہ ہو جائے گا. تو دیکھیے کسی بھی طرف سے نقصان ہو یا نفرت بڑھے تو یہ کسی طور پہ بھی اچھا نہیں ہے. آخر کب تک زبردستی ویڈیو بنے گی, یہ سارے حالات ہوں گے. کوشش یہ کیجیے کہ یہ حالات اس حد تک پہنچے ہی نہ کہ کوئی چیخ چلا کے بولے یا بد کلامی یا بد اخلاقی کسی کے ساتھ کرے. ہم ایک جگہ کے رہنے والے ہیں, پاکستان کے ساتھ ہمارا بڑا مضبوط رشتہ ہے, سارے حالات ہیں. تو آزاد کشمیر جو ہے ایک پورا ریاستی سٹرکچر رکھتا ہے, اس کا اپنا جھنڈا ہے. یہ جھنڈا نہ مقبوضہ کشمیر میں ہے نہ گلگت بلتستان میں ہے, یہ یہاں پہ تو ہے نا, لہرا سکتے ہیں. اسکولوں میں آج بھی لگتا ہے, تو لوگ بڑا پیار کرتے ہیں. آپ کو پیار ہے نا پاکستان کے جھنڈے سے, ایسے ہی کشمیریوں کو ہے, دنیا کی ہر قوم کو ہوتا ہے. تو لہٰذا
لہٰذا یہ سسٹم جو ہے، اسی سسٹم کے اندر رہ کے جو غلطیاں ہیں، جو بری چیزیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے. جو عوام اپنے حقوق مانگ رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. آپ دیکھیں نا، پاکستان کے اندر ایک مرد نے 5558 عورتوں کے ساتھ شادی کی ہے. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے نا جی. 5558 بیویاں ہیں ایک بندے کی. کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ کیا کرپشن ہے جی؟ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے وہ کرپشن کرتے ہوئے اپنی بیویوں کا نام دیتے رہے ان کو. یہ بہت ساری چیزیں میں نے پاکستان کے بے شمار حالات کو نظر انداز کیا. چونکہ یہ آزاد کشمیر کا جو موضوع ہے یہ زیادہ اہم ہے، تو کرپشن ہر جگہ کے اوپر ہے. اگر یہ حالات نہ ہوں، عوام کو ریلیف ملے، وہاں انصاف ہو، وہاں تعصب نہ ہو آزاد کشمیر میں، یہ اشرافیہ نہ بیٹھی ہو، ان کا کوئی آڈٹ کرنے والا ہو، ان کا کوئی احتساب کرنے والا ہو. یہاں احتساب بیورو کا محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بے لگام گھوڑا ہے، وہ فضول ہے. اس کو تو ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر ہے تو اس کو آزاد کریں، تو ان کا احتساب پھر عوام کریں گے. تو جب کوئی بھی چیز حد سے زیادہ بڑھ جائے، آپ عوام کو نہ پوچھیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں نا قبائلی نظام ہے. یہ نون لیگ فلاں جب برادری کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی فلاں 2-3 قبائل کی پارٹی ہے، یعنی کہ سب برادریوں کے لوگ ہیں اس میں، نو ڈاؤٹ. یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فلاں کی ہے. تو جس نے جس پارٹی کو ووٹ دیا ہوگا، اگر وہ حکومت میں آئے تو صرف اسی کا کام ایم ایل اے کرے گا، پٹواری بھی اسی کا کام کرے گا، ورنہ تو تھانے دار ایف آئی آر نہیں کاٹے گا. کیا ووٹ جس کو دیا ہے اسی کا ہی کام ہونا ہے؟ اور جو باقی ریاست کے لوگ جنہوں نے دیگر جماعتوں کو ووٹ دیا ہے، کیا وہ پھر ریاست کے باشندے نہیں رہتے؟ تو جب اتنے بڑے لیول کی آپ تفریق پیدا کر دیں گے تو یہ لوگ کس کے ستائیں؟ سیاستدانوں کی، بیوروکریسی کی. بیوروکریسی سے مراد تھانہ، پٹواری، کچہری، فلاں جگہیں. تو اگر یہ ستائے ہوئے نہ ہوتے، انہیں پانی، سڑکیں، انصاف، ساری چیزیں مل رہی ہوتی، تو یہ کل کے لوگ ہیں. وہ شوکت نواز میر تو کتابیں بیچتے ہیں اور بیچتے تھے اور ہیں. خواجہ میران جو ہیں وہ گھوڑے پالتے تھے، LLB انہوں نے کیا، عام سے بندے تھے. عمر نذیر کشمیری کشمیر کے حوالے سے جدوجہد کرتے تھے. آج دیکھیں نا ان کو کتنی پاپولیرٹی ملی. دنیا کی واحد تحریک ہے جو اتنے کم عرصے میں لیڈر لیس ہوتے ہوئے لیڈر پیدا کر گئی. عوام اس کے ساتھ جڑ گئے. کیوں؟ جب سیاستدان اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے، عوام سے ووٹ لے کے ان کی بھرپور نمائندگی نہیں کریں گے، ان کے لیے انصاف اور برابری نہیں ہوگی، تو پھر اس طرح کی تحریکیں جنم لیتی ہیں. فاروق ستار کا میں بیان دیکھ رہا تھا. اس نے کہا اگر کراچی کے حالات بھی ٹھیک نہ ہوئے تو یہاں پہ بھی ایکشن کمیٹی بن سکتی ہے. لوگ ایکشن کمیٹی کو بطور ایگزامپل جو ہے وہ قرار دینا شروع ہو چکے ہیں. تو آپ آزاد کشمیر میں خواتین کی تعداد دیکھیے. یہ غیرت اور احساس کا تقاضا ہے نا. دیکھیں جس قوم کی یا جس شخص کی ذاتی حیثیت میں یا بطور قوم ہجوم نہیں محسوس کرنے والی اس کام کر رہی ہو، اس میں شرم، حیا اور غیرت ہو، تو وہاں کی خواتین بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. ہاں اگر وہ جائز ہوں تو. دیکھیں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ایکشن کمیٹی نے نہیں لڑنا. کیا اقتدار میں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. کیا انہیں کرسی چاہیے؟ نہیں چاہیے. تو جب آپ بے لوث اپنی عوام کے لیے باہر نکلیں گے تو پھر لوگ بھی آپ کے ساتھ بے لوث کھڑے ہو جائیں گے. دھوپ میں بھی بیٹھیں گے، ساری چیزیں ہوں گی. تو ہر جگہ کی اپنی ایک ڈائمینشنز ہوتی ہیں، وہاں کی اقدار ہوتی ہیں. تو آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے یہ چھوٹا سا خطہ ہے. راولپنڈی ڈسٹرکٹ جتنے تو ہیں ہم، تو یہاں کے لوگوں کا آپس میں بڑا اچھا رہن سہن اور سارے حالات ہیں. کل شوکت نواز میر کی گرفتاری کی خبر چل رہی تھی اور شوکت نواز میر نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ان کا منہ نظر آ رہا ہے، یعنی پورا جسم نہیں. میر کہتے ہیں کہ میں گرفتار نہیں ہوا، آپ تسلی رکھیے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں حکمت کے تحت کر رہے ہیں. آپ کمیٹی کے دیے گئے پلان پر چلیں. میں جلد لوگوں کے درمیان ہوں گا. کہتے ہیں انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. اگر نوبت آئی تو قوم کو پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، پہلی گولی خود کھاؤں گا، مگر ہمیں ابھی حکمت سے کام لینا ہوگا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے راولہ کوٹ میں جاری دھرنے میں شرکت کرنے والے سرکاری ملازمین، حاضر اور ریٹائرڈ فوجیوں کے نام جنہیں معطل کیا گیا ہے یا متعلقہ محکموں کو جو ہے وہ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنے کی سفارش کی گئی ہے. یہ فہرست ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ کے نام آپ کے سامنے رکھوں. یہ مستنصر حسین ہیں، شاہ والد منصور، عبدل حسین ہیں والد پیر ولی، محمد جمیل والد فاتح محمد، منیر حسین
والد فقیر حسین، محمد رفیق والد پیر ولی، ظفر اقبال والد حسن دین، اصغر والد رضا. یہ بہت بڑی فہرست ہے. یہ نام جو ہیں وہ صاحبو 50 سے زائد ہیں. اور اس سلسلے میں جو حسب ہدایت جناب ناظم اعلیٰ تعلیم کالجز حکومت کشمیر پونچھ ڈویژن، یہ پورا ایک نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا ہے جس کے تحت یہ فہرست دی گئی ہے اور کہا گیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے. یہ لوگ ہوتے کون ہیں حق اور سچ کی بات کرنے والے اور حق سچ کی آواز اٹھانے کے اوپر، دھرنے میں جانے کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کا کہا گیا. تو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ لوگ اپنے لوگوں کی سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پہنچے اور ان کے خلاف جو کہا گیا جی کہ کارروائی کریں. وہی بات زبردستی ویڈیو بنانی، زبردستی گھروں میں جانا، FIR کاٹ دینا، لوگوں کو ڈرانا. اب خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا تھا اور وہ جو ابصار عالم صاحب تھے انہوں نے بڑی بےہودگی کی ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، خواجہ آصف اگر وہاں پہ وزیر دفاع بیٹھے ہیں، ویسے تو وہ کہیں کسی طور پہ بھی وزیر دفاع نہیں لگتے اپنی گفتگو سے، تو خواجہ آصف کے ہوتے ہوئے نون لیگ آزاد کشمیر جو ہے نا اس کو کسی سیاسی دشمن کی یا مخالف کی ضرورت نہیں ہے. یہ خواجہ آصف کے بیان نے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو انتخابات میں ناکو چنے چپوانے. خواجہ آصف کے ایک بیان سے، بلکہ ابصار عالم کو بھی لوگ رائٹ مین تصور کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا، ان دونوں اشخاص کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ کو بہت نقصان ہوا ہے. اور یہ الیکشن میں ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بھی بڑا نقصان ہوا، جو کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو گناہ تھے انہی کے سر پڑے نا، وہ بولے نہیں، وہ خاموش رہے، اندرون خانہ چیختے چلاتے رہے. بلاول صاحب نے تقریر کی، لیکن بلاول صاحب کی تقریر کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الٹا چور کتوال کو ڈانٹے، چونکہ وزیر اعظم ان کا، صدر ان کا، پارٹی ان کی، حکومت ان کی. اس کے باوجود وہ گلے شکوے وفاق میں بیٹھے خواجہ آصف یا کسی اور سے کریں، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بے شرمی کی بات ہو نہیں سکتی کہ آپ کی پارٹی ہو اور اس کی حکومت ہو اور آپ خواجہ کے اوپر چڑھ دوڑیں کہ آپ کشمیریوں کے والے سے بیان کیوں دے رہے ہیں. یعنی کہ آدھا تتر آدھا بٹیر والا حساب ہے ان لوگوں کا. اب دیکھیں نا، نون لیگ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اگلے ماہ کشمیر میں الیکشن ہے، تو جو کہ جلد ہوتے ہوئے دکھائی تو نہیں دے رہے. اللہ کرے الیکشن ہو جائیں اور یہ مذاکرات ہوں گے تو الیکشن ہوں گے، دھرنے کی صورت میں تو چیزیں نہیں ہوں گی. لیگی رہنماؤں کے بیانات جیسے خواجہ آصف نے بے شرمی کی تمام حدیں جو پار کی ہیں، یہ بیانات دی اور پھر رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری کی من گڑت کہانیاں کم از کم کشمیر کی حد تک نون لیگ کا صفایا کرنے کے لیے کسی صورت جو ہے وہ کم نہیں ہے، یہ کافی ہیں. ابھی مزید وقت ہے. یہ عقل سے پیدل لوگ ہو چکے ہیں میرے خیال سے، اور پھر کچھ ایسا کہیں گے جو ان کے لیے مزید تصحیح کا بھی باعث بنے گا. تو یہ چاہیے ان لوگوں کو کہ آپ عوام کے درمیان جو ہے وہ نفرت نہیں پیدا کریں. اس سے آپ کی جماعت کو بھی نقصان ہوگا، لوگ آپ کی جماعت سے نفرت کریں گے اور آگے انتخابات آنے کو ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے سیاسی اور ووٹ لینے کے اصول کے لیے ایسا نہیں بولیں، یہ ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے. تو خواجہ آصف صاحب کی صورت میں جو لوگ موجود ہیں اس میں نون لیگ کو واقعی سیاسی دشمن کی ضرورت نہیں. صاحبو، یہ آج کا گورکھ دھندا تھا. آج میں دوسرا ایپیسوڈ بھی کروں گا اور اس کے اندر آپ سے انشاءاللہ تفصیل سے مزید بات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.